अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, बहुत सारे यूरोपियन ममालिक के बाद अब कनाडा ने और बरतानिया ने भी बाकायदा तौर पर चीन से रब्ता कर लिया है और बेज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी था, दुनिया की सुपर पावर थी, अब वो आइसोलेशन की तरफ तेज़ी के साथ जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद ईरान को अमेरिकन धमकियों में न सिर्फ कमी नहीं आ रही बल्कि बहरी बेड़ा रवाना कर दिया गया है और ट्रंप साहब कहते हैं जी वक्त बहुत कम रह गया है, फौरी तौर पर ईरान मुआहदा कर ले और मुआहदा भी वो जो वो खुद चाहते हैं, वरना फिर नताइज के लिए तैयार रहे। ईरान ने वाज़े और दो टोक अंदाज में इसको इनकार किया है और कहा है कि किसी मुआहदे पे वो बात करने को तैयार नहीं, बल्कि वो आगे से कहते हैं कि जो रिटेलिएट ईरान करेगा वो पूरी दुनिया देखेगी। आज इसका अहाता करने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के हालात किस तरफ जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका का ये जो मामला है ये आगे चल के किसी बड़ी जंग की सूरत इख्तियार करेगा, एक आलमी जंग की तरफ हालात बढ़ रहे हैं या फिर ये मामला थम जाएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि पीटीआई बहुत शदीद एहतजाज कर रही है कि बानी पीटीआई को अडयाला से पिम्स ले जाया गया, जो कि उनकी आंख का ऑपरेशन था, वो बीमार थे और इसको कहा जा रहा है कि ये एक तिब्बी दहशतगर्दी है, यानी फैमिली को आगाह किए बगैर, फैमिली को बुलवाए बगैर हुकूमत ने उनको वहाँ से निकाला और पिम्स लाया गया और वहाँ के कैमरे हटा दिए गए, सीसीटीवी हटा दिए गए, डॉक्टरों से मोबाइल ले लिए गए और इस हद तक एहतियात की गई कि कोई उनकी शक्ल भी ना दिखा सके और उसकी कोई तस्वीर भी ना बन सके। तो इस पे सीएम केपी के ने आज दोबारा से वार्निंग दी है कि इस पे हम बहुत ही खौफनाक अनाउंसमेंट कर सकते हैं और अभी वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। जब हमारा प्रोग्राम चल रहा है तो बड़ी धुआंधार वो मीडिया टॉक इस वक्त जारी किए हुए हैं। तो मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर सईद अलाई साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मियाँ सैफुर रहमान सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नुसरत वाहिद पीटीआई की सीनियर रहनुमा हैं, आप सब जानते हैं। नईम खालिद लोधी साहब मरूफ तज्ज़ियाकार, आप सब वाक़फ़ हैं कि वो मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर बड़े दो टोक अंदाज में और बड़ी लॉजिकल गुफ्तगू करते हैं। अज़हर सदीक़ साहब सीनियर कानूनदान और तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नईम खालिद लोधी साहब, आपसे ये आगाज़ करते हैं कि ये अमेरिका और ईरान का जो इशू है ये थोड़ा सा समझाइएगा व्यूअर्स को भी और हमें भी कि ये बुनियादी तौर पे मामला किस तरफ जा रहा है। वहाँ पे रजीम चेंज की कोशिश की गई और उसके बारे में फ़िगर ये आ रहा है, कोई कह रहा है कि 30,000 लोग मारे गए, कोई कहता है 20,000 मारे गए, कोई कहता है 10,000 मारे गए। एग्जैक्ट आपके नॉलेज में क्या है कि वहाँ ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको और नाज़रीन को तब समझाऊंगा अगर मुझे खुद कुछ समझ आ गई हो। बहरहाल जितना मुझे मालूम है मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता हूँ। सर देखिए, जो पहली बात तो ये कि ट्रंप का जो मामला है उसके बारे में तो कोई प्रोडिक्शन बिल्कुल ही बहुत मुश्किल है। आप समझते हैं, आप भी जानते हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल भी हैं और वो डिसेप्शन भी बहुत करते हैं। अब मास्टर है, उसका तो न्यूटन इसलिए का मास्टर है। लेकिन मैं उन फैक्टर्स की तरफ जरूर इशारा कर देता हूँ जो इस दफा मुख्तलिफ है पिछली जंग के मुकाबले में जो इनकी हुई थी। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि आप सब जानते हैं कि ऐसी इतलात हैं जो कि तकरीबन आप समझे मुसद्दका है, जिसमें एक काफी सारे चीनी जहाज और रूसी जहाज उतरे हैं ईरान में और बड़े बड़े जहाज उतरे हैं, जिसका ये मतलब है कि इस दफा उनको कोई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट उनके पास है। और मेरा अपना अंदाजा ये है कि जब ट्रंप ने कहा था कि हम तो ऑलरेडी हमले का मैं ऑर्डर दे चुका हूँ और चीजें बढ़ रही हैं, फिर आपने देखा 12 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो चूंकि अपने लोगों को फांसी नहीं दे रहे तो लिहाजा हम देखते हैं, रुक गए हैं। तो असल में वो पहली ट्राई जो उन्होंने की थी उनके सारे चीजों को ब्लॉक करने की, जो कम्युनिकेशन है उसको खत्म करने की, वो नहीं कर पाए। मेरा अपना अंदाजा ये है जिसकी वजह से वो रुक गए। और फैक्टर ये है कि आपने देखा होगा कि चीन और रूस की तरफ से इस दफा जो बयान है वो जरा तगड़ा है पहले के मुकाबले में। उन्होंने भी कहा है कि इसके नतायज बड़े खराब हो सकते हैं। और फिर ये एक बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की
نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی ہم اپنی اسپیس استعمال نہیں ہونے دیں گے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اور ملکوں نے بھی جوائن کر لیا ہے, وہاں پر خلیج کے اور ممالک بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے. تو یہ تو ہے وہ چیزیں جو سب کو معلوم ہے. میرا اندازہ ایک اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر تو ایران نے تھریش ہولڈ ابھی کراس نہیں کیا ہے اور وہ ابھی وہ چیزیں نہیں بنا سکا جس سے یہ روکنے کی کوشش سب لوگ کر رہے ہیں, تب تو یہ جنگ ضرور ہوگی, کیونکہ وہ چاہے گا اسرائیل کہ وہ اس کے نزدیک نہ جائے. لیکن اگر انہوں نے وہ تھریش ہولڈ کراس کر لیا ہے اور وہ کنوے بھی کر دیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, تو پھر یہ جنگ رک جائے گی. صاف ظاہر ہے کہ اسرائیل بہت تل ملائے گا, اسرائیل کہے گا امریکہ کو, ابھی بہت بات چیت ہو رہی ہوگی. آپ کو تو لگ رہا ہے نا کہ امریکہ لیڈ لے رہا ہے, لیکن اصل میں جب جنگ شروع ہوگی آپ دیکھیں گے لیڈ اسرائیل ہی لے گا, پہلی ویو انہی کی جائے گی. وہ ابھی ایک بات ایک دوسرے سے کر رہے ہوں گے کہ امریکہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں, اسرائیل کہہ رہا ہوگا جی اگر انہوں نے کچھ بنا بھی لیا ہے تو دس از دی بیسٹ ٹائم ٹو اٹیک, کیونکہ ابھی تو چند ایک ہتھیار بنائے ہوں گے, بعد میں ان کے پاس زیادہ ہو جائیں گے. لیکن یہ چیز ایسی ہے جو میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار ہیں کہ کسی کے پاس ایک بھی ہو تو اس کے ڈیٹرنس بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے, لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر تو تھریش ہولڈ کراس نہیں ہوا تو جنگ ضرور ہوگی, اگر تھریش ہولڈ کراس ہو گیا ہے تو جنگ نہیں ہوگی, اور اگر یہ جنگ اس دفعہ نہیں ہوئی تو پھر یہ کبھی بھی نہیں ہوگی. بڑی بنیادی بات آپ نے بتائی کہ اگر ڈیٹرنس ایران کے پاس آ گیا ہے, یعنی ایٹمی جو مرحلہ ہے اس کو وہ طے کر چکے ہیں, تو پھر ظاہر ہے یہ گیدڑ ببکیاں رہیں گی. لیکن سوال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کوئی امریکن سپرمیسی کے لیے آئے ہیں یا امریکہ کو دنیا میں آئسولیشن کے اندر لے جانے کے لیے یا اس کو بریک کرنے کے لیے؟ یہ تو کوئی گورباچوف والا رول پلے کر رہے ہیں. اظہر صدیق صاحب, آپ کیا کہیں گے اس میں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, بنیادی طور پر جو ایک بات سمجھنی ہے, شاید پاکستان اس بات کو اپنے طور پر تو سیریسلی لے رہا ہے. اس وقت بنیادی طور پر گلوبل ایک معاملہ آپ کو سمجھنا پڑنا ہے کہ ٹوٹل فوکس جو دنیا کا لگا رہے ہیں کہ اس وقت اب وہ حالات نہیں ہیں کہ جب امریکہ اور رشیا آمنے سامنے ہوتے تھے. اس وقت چائنا آ چکا ہے سامنے. یہ جو اصل لڑائی ہے نا, یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ چائنا کو بیک ڈور پہ لے کے جانا ہے, پیچھے لے کے جانا ہے کہ اس کی اکنامک پاور ختم ہو سکے. وہ جس تیزی سے آگے جا رہا ہے, انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے بعد نا انہیں اندازہ ہو گیا, کوشش انہوں نے کی کہ کس طرح سے پاکستان کے اوپر حملہ کر کے نا یہ پاکستان کو کنٹرول کر سکے. اب یہ تو وقت بہتر وہ لوگ جانتے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں اس حوالے سے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اس وقت ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے ایک چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی کہ نہیں بھائی, چائنا کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا رہا. اسی وقت پلاننگ شروع ہو. ویسے تو پلاننگ بہت پرانی ہے, میں تو اس کو جوڑتا ہوں عمران خان کو گرانے کے حوالے سے بھی, کوئی سمجھے نہ سمجھے اس حوالے سے وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ, لیکن آپ لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ابھی غزہ کے اندر جو ٹوٹل فوکس ہے وہ غزہ کے اندر کیا کہ وہاں ایک اکنامک ہب کریٹ کیا جا رہا ہے جو پیرلل اس حوالے سے لے کر جایا جائے گا, اور کوشش کی جائے گی کہ چائنا کو. لیکن چائنا اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. پاکستان چونکہ اب دونوں طرف چل رہا ہے, سوچنا یہ بھی ہے. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیے گا ایران کے اندر اگر جو حالات اور واقعات ہیں بہت چیزیں کنٹرول ہوئی, تو اس میں چائنا کا اور رشیا کا بہت ہاتھ ہونا ہے کہ انہوں نے ایسے حالات بننے نہیں دیے, ورنہ جس طرح سے وہ آئے تھے, جس طرح سے وہ لوگ آئے تھے, وہ ڈومینیٹ کرنے آئے تھے کہ پوری طرح سے اس خطے کے اندر بھی اپنا قبضہ حاصل کر سکیں. مجھے وہ بڑا مشکل نظر آتا ہے. یہاں سوچنے کی بات ہے کہ وہ آپ امریکہ کے ساتھ ضرور چلیں آپ, لیکن آپ کو اپنے خطے کے اندر چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, ترکی کے ساتھ, ان سب لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے ایک بہت بڑی پالیسی بنانی. اس میں پارلیمنٹ کو انوالو کریں, آپ کی انٹیلیجنسیا کو انوالو کریں, تھنک ٹینک کو انوالو کریں, جو جنہوں نے کام کیے ہوئے ہیں. وہ تو کام آ دیکھا نا, وہ تو آنے والے 50 سال کا کام کر کے بیٹھا ہے, چاہے امریکہ لے لیں یا اسرائیل لے لیں. اور اس کو میں تو دیکھیں نا, میں تو اس کو مذہبی طور پر بھی اس معاملے کو دیکھتا ہوں. میں غزوہ ہند کو یا باقی چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھ لے کہ اسرائیل کا جو پلان ہے گریٹر اسرائیل کا, وہ اس پہ اپنا عمل درآمد کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ دنیا سے لڑنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. یہاں فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں ذرا بڑے احتیاط کے ساتھ بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اکنامکلی آپ نے پیچھے چلے جانا ہے, لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہم اکنامکلی بھی وہ فائدے حاصل نہیں کر سکے پوری دنیا سے جتنا ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا. آج ہم اظہر صدیق صاحب, آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ ریز کیا. ڈاکٹر سعید الہی صاحب, ڈاکٹر صاحب اظہر صدیق صاحب نے درست کہا کہ جو آپ کے ٹیسٹڈ فرینڈ ہیں
مثلا جس میں چین ہے یا اس خطے کے اندر باقی ممالک ہیں جو سالہ سال سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، جن سے ریلیشن اچھے ہیں، تو امریکن رومانس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی پرائس کے اوپر امریکہ کے ساتھ رومانس کرنا شروع کر دیں، تو اس کی کاسٹ تو الٹیمیٹلی پاکستان کو پے کرنی پڑے گی. دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، بلکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اس میں ہم نے ایک توازن برقرار رکھا ہوا ہے امریکہ اور چائنا میں، اور اس میں چائنیز کو اعتماد میں بھی لیا گیا ہے. اور ایک بات میں اور ایران کے ایشو پہ، تمام ایشوز پہ پاکستانی اور چائنیز آپس میں بڑی ڈسکشن کرتے ہیں. اور کیونکہ میں سی پیک کمیٹی کا حصہ رہا ہوں تو مجھے بارہا جانا پڑا چائنا، تو چائنیز ہمیشہ پاکستان چائنا از آن بورڈ ہے، پاکستان کی بات سنتے ہیں اور ہمیں لیوریج دیتے ہیں. اور ہمیں ڈپلومیٹکلی پتہ ہے کہ ہم نے امریکہ کہاں تک آگے جانا ہے. دیکھیں ان کو یہ معلوم ہے، چائنیز کو معلوم ہے کہ پاکستان کی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے پاس 80% اسلحہ جو ہے امریکن ہے، ٹریننگ پروگرام سارے امریکن ہیں. ہم ڈپینڈنٹ ہیں امریکن مختلف ٹیکنالوجیز پہ. ایون F-16 کے پارٹس میں ملے تو وہ گراؤنڈ ہو جاتے ہیں. 100 جہاز اب تو چائنیز سے ریپلیس ہو رہی ہے جی بڑی تیزی سے. وہ تو 5-10 سال لگے گا نا جی، کیونکہ 200 جہاز ریپلیس کرنے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن جو F-16 ہے اور دیگر امریکن ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے، اس کے پارٹس کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں. تو یہ ہمارے ساتھ یہ بڑا اچھا مسئلہ ہے کہ چائنیز اعتماد میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. وہ تمام باتوں کے باوجود بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، ہمیں ٹیکنالوجی فراہم کرتے ہیں، اور یہ باتیں ان کے علم میں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی کامیاب ڈپلومیسی ہے کہ دونوں ملکوں سے تقریباً اچھے تعلقات گورنمنٹ نے رکھے ہوئے ہیں. بالکل. دوسری بات آپ نے بھی کی کہ چائنا اور رشیا کی. دیکھیں چین کے جو اس وقت لیڈرشپ ہے، ان کی پالیسی یہ ہے کہ انہوں نے اگلے 100 سال تک کوئی جنگ نہیں کرنی. وہ بارہا ان کے تھنک ٹینکس، ان کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی. پاکستان کو بھی ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے کہ جنگ نہیں کرنی. وہ تو مجبوراً جب انڈیا نے ایگریشن کر دیا تو جوابی کارروائی کرنا پڑی، ورنہ چائنیز ہمیشہ جنگ سے روکنے کا ہمیں مشورہ دیتے ہیں اور خود بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. آپ نے ابھی بات کی ہے ایران کی. دیکھیں ایران ایک برادر ملک ہے، اس سے ہماری دلی وابستگی جذبات تو ہو سکتے ہیں، لیکن حقائق بھی دیکھنے چاہیے کہ امریکہ کی ٹیکنالوجی، اس کی فائر پاور، اس کی جو سپلائی لائن ہے یا اس کی فائر کرنے کی جو صلاحیت ہے سمندر سے، فضا سے، وہ بہت زیادہ ہے. اور کہیں بھی یہ جو جہاز کی بات ہو رہی ہے کہ رشین اور چائنیز جہاز وہاں آ رہے ہیں، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ جو گیپ ہے ایران کا اور امریکہ کا یا ایون پاکستان کا یا اور ملکوں کا وہ پورا کر سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے ایک آخری بات کہ امریکن اگر اس بات پہ جو ابھی بات کر رہے تھے کہ جی اٹامک جو ریڈ لائن ہے، وہ میرا خیال ہے ابھی تک ایران نے کراس نہیں کی. کراس کی ہوتی تو وہ ظاہر ہوتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر امریکن یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے ایک اور حملہ کرنا ہے تو وہ کامیابی سے ایران کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بات ٹھیک ہے، آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا، لیکن کوئی چیز تو ایسی ہے جو ایران پہ اٹیک کرنے سے روک رہی ہے. وہ انٹرنیشنل پریشر ہے نا جی. لیٹر آن وہ چیزیں باہر کیسے آئیں گی اور دنیا کا پریشر ٹرمپ کیسے لیتا ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے. اور وہ تو یو ٹرن کا بادشاہ ہے، کبھی ادھر کی بات کر دیتا ہے، کبھی ادھر کی بات کر دیتا ہے. کراچی سے نصرت وحد پی ٹی اے کی سینئر رہنما ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. میاں سیف صاحب پھر دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. نصرت صاحبہ، آپ کیسے سمجھ رہی ہیں کہ جو پاکستان کی ڈپلومیسی ہے، پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا آپ اس کو سیکنڈ کریں یا نہ کریں، آپ کو پورا حق ہے اپنی اوپینین دیں، لیکن پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ چین، امریکہ اور رشیا تینوں بڑی سپر پاورز آپ کے ساتھ انگیج ہیں. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک طرف جاتے تھے تو دوسرے ناراض ہو جاتے تھے، تیسری. تو اب پاکستان کی ایک امپورٹنس پوری دنیا میں بڑی ہے. آپ ایگری کرتی ہیں اس سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا ذوالفقار صاحب. تھینک یو. ایکچولی دیکھیں یہ شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پاکستان اتنا زیادہ آگے بڑھ کے ہر چیز میں حصہ لینے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے کس طرح غزہ کے اس میں یہ لوگ بڑے، جس طرح انہوں نے اس ٹرمپ کے معاہدے کے اوپر دستخط کیا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ویلیو بہت بڑھ گئی ہے ان کی انٹرنیشنلی. اور اب بہت ہی زیادہ میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے کہ چائنا ہم سے ناراض نہیں ہوا. جس طرح بھی بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی تمام چیزوں میں پاکستانیوں سے گفتگو کرتے ہیں اور پاکستان کے آئیڈیاز اور اپنے جو بھی ان کے آئیڈیاز ہیں وہ آگے فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے کہ رشیا ہم سے ناراض نہیں ہے، چائنا ہم سے ناراض نہیں ہے، اور امریکہ تو بالکل نہیں ہے.
تو اس کو تو میرا فیوریٹ جرنیل کر کے بلاتے ہیں ان کو فیلڈ مارشل. تو بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے لیے سب کچھ اچھا ہے تو یہ ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں اندر کی بات نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. ہم تو اپیرنٹ چیزیں دیکھتے ہیں نا, سائن ہو گئے, خوش ہو گئے, حق کر لیا, ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, تو یہ چیز ہمیں لگتا ہے کہ ہاں پاکستان کے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی. لیکن ایکچولی اندر کیا معاہدہ ہے, کیا چیز ہے جو ابھی تک کھل کے سامنے نہیں آ رہی ہے, اور جس چیز کے اوپر دستخط ہو گئے ہیں پاکستانیوں کی طرف سے, اور جو کچھ ہم ان کو لیور کرنے کے لیے کر رہے ہیں, جسے کہنا چاہیے کہ اپنے پتھر, اپنی گیس, اپنی معدنیات ان کو دے رہے ہیں امریکہ کو کہ آپ آ کے لے جائیں یہاں سے, تو یہ والی چیزیں اس وقت سمجھ آئیں گی جب تھوڑا سا وقت گزرے گا. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں, ابھی سب چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہیں, بہت سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی حمایت میں آ گئی, انڈیا کو ہرا دیا ہم نے, اور بہت بڑا مارکا ظاہر ہو گیا. تو اب وقت بتائے گا, وقت جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب 4 سال گزریں گے, 6 سال گزریں گے, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اصل میں کیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ اور کس طرح آگے پاکستان چلے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نصرت فہد صاحب اپنی اوپینین دے رہی تھی. میاں سیف الرحمان صاحب, دیکھیں یہ تو فیکٹ ہے کہ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی نے بڑے ریکارڈ توڑے ہیں, اور $12 بلین کے آپ کو اسلحہ کے آرڈر بھی آ گئے, اور شباشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلحے کے آرڈر اتنے آگے ہیں تو اب ملک پتہ نہیں خوشحال ہو جائے گا. کیا اسلحہ بیچنے سے ملک خوشحال ہو جائے گا صرف, یا باقی انڈسٹری جو بند پڑی ہے اس کا بھی ہم نے کچھ کرنا ہے؟ اور آپ بھی پاکستانی جو ڈپلومیسی ہے اس کو اسی طرح سکسیسفل دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ڈپلومیسی تو ایک آل انکمپسنگ ایکشن کا نام ہے نا, ایک فلسفی ہے, ایک پورا فنومینن ہوتا ہے. جب کسی بھی ملک کی جو فورن پالیسی بنتی ہے تو اس میں آپ کی آرمڈ فورسز, آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کا فورن آفس, آپ کا جو پی ایم آفس, آپ کے دیگر تمام تر انٹرنل سچویشن بھی ہوتی ہے نا, آپ کے کہاں کہاں پہ کنفلکٹس ہیں, کن ممالک کے ساتھ آپ کے کس طرح کے معاہدے چل رہے ہیں, پھر آپ کی تجارت بھی اس میں آ جاتی ہے. یعنی ہر لحاظ سے ہر چیز جو ہے اس میں شامل کر کے کمپریہنسو جامع فورن پالیسی بنانی پڑتی ہے. جسے ڈپلومیسی ہم کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی ہم نے کس طرح کون سے ٹولز اختیار کرنے ہیں, کون سے ٹائم فریم کے اندر کیا کام کرنا ہے, اور کن ممالک میں آپس میں آپ تعلقات میں توازن کیسے قائم کرنا ہے. ابھی میرے بھائی نے سعید الہی صاحب نے چائنا کے بارے میں اور امریکہ کے بارے میں کہا. میں نے چونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت بڑے چینلز اور نیوز پیپرز کے لیے امریکن ایمبیسڈر اور چائنیز ایمبیسڈر دونوں کے ایکسکلوزیو انٹرویو کیے تھے. امریکن ایمبیسڈر نے بھی کچھ اس طرح کا اندیا دیا تھا جس طرح میرے بھائی ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, سی پیک یا جو بھی ہے. خیر یہ ڈپلومیٹک بات ضروری نہیں ہوتا کہ وہ وہی کہہ رہے ہوتے ہیں جو در حقیقت اندر سے ان کی پوزیشن ہوتی ہے. لیکن چلیں ایک دوسری بات جو ہمارے لیے خوش آئند مجھے بظاہر دکھائی دیتی ہے وہ تو یہ ہے کہ جب میں نے چائنیز ایمبیسڈر سے پوچھا کہ ایکسیلنسی ہمارا مین اسٹے کیا ہے پاکستان اور چائنا ریلیشنز کا, انہوں نے کہا جی ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز. یہ چائنا کے ایمبیسڈر کے منہ سے نکلا ہوا جو میں نے شائع بھی کیا اور ایک بہت بڑے چینل پہ وہ چلا بھی یہ پوائنٹس. پھر میں نے انہیں پوچھا کہ جناب اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں, تو انہوں نے کہا جی ہمارا پاکستان سے پہلے بھی سول نیوکلیئر معاہدہ بھی موجود ہے جس میں امریکہ کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آیا, جیسے یہ چشمہ پلانٹ ہوا, کراچی پلانٹس ہوئے, یہ بھی سول نیوکلیئر معاہدہ ہے پاکستان کا چین کے ساتھ. اور میرے اپنے علم کے مطابق چونکہ چائنا میں بھی 5 مرتبہ جا چکا ہوں ان کی گورنمنٹ کے انویٹیشنز پہ, اور ایک مرتبہ پرائم منسٹر گیلانی کے ساتھ بھی گیا, تو وہاں سے میں نے جب ان کے میٹالرجیکل کارپوریشن کے چیئرمین سے پوچھا کہ آپ کا جو ویسل ہے اٹامک ریئیکٹر کے لیے وہ 1000 کا نہیں ہے وہ جو میگا واٹ کا, تو وہ کہتے ہیں جی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جی ول یو بی پرووائڈنگ دیٹ ٹو پاکستان, تو وہ زیر لب مسکرائے ذرا. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی کولیبریشن اس حد تک ہے. اور اب یہ بھی سننے میں آیا کہ, اور انہوں نے بھی کہا تھا میں ایمبیسڈر نے بھی, کہ کافی حد تک ہمارا ملٹری ایکوپمنٹ جو ہے وہ چائنا کے ایکوپمنٹ کے اوپر سوئچ کر دیا گیا. البتہ اس میں جیسے ابھی رشین ٹیکنالوجی کی بھی بات ہوئی, میں نے الزرار بھی الخالد ٹینکس کا بھی دیکھا, ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں وزٹ کیا, اور ان میں سخوئی یا رشین انجنز تھے. اسی طرح ہمارے بہت سے GF-17 تھنڈر میں بھی رشین انجنز تھے. لیکن اب سننے میں آیا کہ اب سننے میں آیا کہ سوئچ کر کے اوپر انحصار کم ہو رہا ہے. جی بالکل ختم ہو رہا ہے. یعنی ختم تو نہیں میں کہہ رہا, ظاہر ٹیکنالوجی جہاں سے بھی آپ کو ملے گی آپ لیں گے وہاں سے, لیکن چائنا کے اوپر زیادہ انحصار ہے ہمارا آرمامنٹس میں بھی. اور چائنا بھی اب رشین انجنز کی بجائے اپنے خود انجنز بنا رہا ہے.
بڑی پتے کی باتیں بتائیں آپ نے, بڑی زبردست یہ گفتگو ہے میاں صاحب. نعیم خالد لودھی صاحب, آپ چونکہ اندر کی باتیں بھی جانتے ہیں, آپ کی ایکسپرٹی ہے ماشاءاللہ, گراؤنڈز کے اوپر کیا ہو رہا ہے ساری چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن ایک طرف امریکہ نے پوری دنیا کے ساتھ آئے تو ٹرمپ صاحب امن قائم کرنے تھے, نوبل انعام لینے کے لیے, اور ہم نے بھی بڑے سلوٹ مار مار کے ان کو نامزد کیا, لیکن وہ 7 جنگیں بند کروانے کا کریڈٹ لیتے لیتے وہ 8-10 جنگیں شروع کروا چکے ہیں. تو ابھی انڈیا نے یو اے ای کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا, ایک یورپی یونین کے ساتھ کیا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس میں کہاں کھڑا ہے؟ یو اے ای کا ایگریمنٹ ہے وہ تو ایک قسم کا ریئیکشن ہے جو سعودی عرب اور پاکستان کا ایگریمنٹ ہوا تھا. میں ملٹری ایگریمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جہاں تک ان کے اکنامک فائنینشیل ان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ تو بہت پرانے ہیں, ان کو انہوں نے اور گہرا کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو کبھی بھی کسی ایسی چیز پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں جی اس ملک کا اس ملک کے ساتھ کیوں تعلق ہو گیا, اس کے ساتھ ہم کوئی سپر پاور تو نہیں ہے نا, ہم یہ کہیں کہ جی وہ ان سے ادھر کیوں جا رہے ہیں. ادھر ہم جب سپیس چھوڑتے ہیں, جہاں جہاں ہم سپیس چھوڑیں گے وہاں انڈیا آئے گا. وہ یہ افغانستان کی مثال لے لیں, مطلب اس میں آج وزیر گفتگو نہیں ہے, یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستان نے وہاں سپیس چھوڑی ہے تو وہ ہندوستان آیا ہے. اس بات کو خیر چھوڑ دیں. میں 1-2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ لیکن سر ایران میں جہاں پہ انڈیا نے سپیس چھوڑی ہے وہاں پہ ہم نے کیا لیا ان سے؟ ہم تو ابھی بھی امریکہ میرا سے خیال ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ان پہلے ملکوں میں سے تھا جنہوں نے وہاں پر ٹیلی فونک رابطے پر ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. پاکستان, سعودی عرب اور ترکی نے کہا ہم اپنی ایئر اسپیس استعمال نہیں ہونے دیں گے, شروع میں ہی کہا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ اقتصادی اسپیس ہم کیوں نہیں حاصل کر سکے, وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اور کمزوریاں بھی ہیں جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. میں 1-2 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں جی 1-2 باتیں میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ دیکھیے ہم اگر ڈپلومیسی میں اتنے اچھے ہیں جو کہ نظر آ رہا ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ کے بھی آپ کے اچھے تعلقات ہیں, آپ کے چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, آپ کے روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, اس پہ میں ابھی تبصرہ بھی کرتا ہوں. تو ایک تھوڑا سا کسر باقی رہ گئی ہے, جو اپنے کچھ لوگ ناراض ہیں اندر ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کر لیں جب, تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا یہ جو بات ہے نا بیلنس, ایک تو ڈاکٹر صاحب سعید صاحب نے جو یہ بات کی کہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے اور اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن افغانستان کا اور امریکہ کا بھی کوئی موازنہ نہیں تھا, ویتنام اور امریکہ کا بھی کوئی موازنہ نہیں تھا. جب اسرائیل اور امریکہ نے مل کر حملہ کیا تھا ایران کے اوپر, اس وقت بھی کوئی موازنہ نہیں تھا. تو یہ موازنے جنگوں کے ایسے نہیں ہوتے کہ کس کے پاس زیادہ راکٹ ہیں یا کس کے پاس زیادہ بندوقیں ہیں. ہم چونکہ لڑتے رہے, ہمارا ہندوستان کا کیا موازنہ ہے, ان کو دھول چٹائیے کہ نہیں چٹائیے. تو یہ قوموں کی اور معاملات بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جنگیں لڑی جاتی ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ جب میں کہہ رہا تھا کہ ڈیٹرنس ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے تعلقات اچھے ہیں چین سے, ابھی تک کوئی ایسا انڈیا نہیں ملا ہے کہ وہ اچھے نہ ہوں. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب یہ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد پاس ہو رہی تھی, ٹرمپ کا جو پیس پلان تھا اس کے حق میں, تو چائنا نے ابسٹین کیا تھا. تو ضرور پاکستان کو کہا ہوگا کوئی بات نہیں یار ہم ابسٹین کرتے ہیں, آپ ووٹ ڈال دو, اور پاکستان نے وہاں پر ووٹ ڈال دیا. پھر یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہمارے امریکہ گئے, کتنی دفعہ گئے اور کیا کیا وہاں پر باتیں ہوئی, تو چائنیز نے کہا ہوگا کوئی بات نہیں یار آپ وہاں جاتے رہو, بے شک ہمارے پاس نہ آؤ. یہ ایسے ہی ہے کہ یہ ایک طرف میری بہن بیٹھی ہوئی ہے, ایک طرف میرے بھائی بیٹھے ہوئے, میں روز بھائی کے پاس جاؤں لیکن بہن کو کہوں میرا پیار بہن آپ کے ساتھ ہی, آپ فکر نہ کریں. اس میں جو نا آپٹکس بھی ہوتی ہے ڈپلومیسی میں, ڈپلومیسی. اور وہ چائنیز جو ہیں وہ بڑے سٹل ہیں, وہ ایسے منہ پہ بات کرتے نہیں ہیں دوسروں کی طرح جیسے بھی فیل تو آتی ہوگی. ہاں تو میرا اپنا خیال یہ کہ اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. میں مانتا ہوں کہ ایسی کوئی نشانی نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ چائنا ہم سے ناراض ہے, لیکن ایسی بھی کوئی نشانی نہیں ہے جس سے چائنا میں یہ کہتا ہو کہ یہ بھی کر لو اور جا کے پیس جو بورڈ ہے اس میں بھی چلے جاؤ. یا تو وہ کہیں نا کہ ایسے, اور ان کو جب پاکستان کہہ سکتا تھا کہ آپ ان کو بلائیں تو ہم بھی آ جائیں گے. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص کر جب چائنا اور رشیا نہیں گئے تو پھر ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. چائنا ہمارے ساتھ ہے, ہر صورت میں ہمارے ساتھ ہے, اس کا اتنا زیادہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں, ذرا احتیاط کی ضرورت ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ایک بات لودھی صاحب اور بھی بڑی بریک سی کر گئے, اظہر صدیق صاحب جو آج جس کا سب سے زیادہ چرچا ہے, اور اڈیالہ جیل کے باہر جو مناظر ہیں, سی ایم کے پی کے وہاں پہ بڑی گرما گرم پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں اور اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے آئے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ
یہ ایک طبی دہشت گردی ہوئی ہے. عمران خان کی طبیعت ٹھیک نہیں, آنکھ اس کی میں بڑا سیریس ایشو ہے, اور ان کو لجایا گیا رات کے اندھیرے میں, اور وہاں پہ ڈاکٹروں سے بھی موبائل لے لیے گئے, CCTV اتار دیے گئے تاکہ ان کی کوئی تصویر بھی باہر نہ آ جائے. تو بڑے خفیہ طریقے سے بغیر فیملی کو بتائے وہاں ان کا وزٹ کروایا گیا اور واپس لایا گیا. اور تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں, اور ان کا رویہ ڈاکٹروں سے بہت اچھا تھا. یہ پتہ نہیں پہلے شاید برا تھا, اب وہ کہتے ہیں بہت اچھا ہے. آپ کیا کہیں گے, یہ کیا ہو رہا ہے اڈیالہ کے باہر؟ بہت شکریہ ذوالفقار رائے صاحب. تکلیف تو بہت ہے, دکھ بھی بہت ہے. ہم شاید افریقہ کے کسی تھرڈ کلاس ملک میں رہ رہے ہیں, کسی کو برا لگے یا اچھا لگے. آپ نے ایک پاکستان کی حیثیت کیا کر دی ہے, آپ اندازہ لگائیں. وہ بسنت منا رہے ہیں, مجھے پتا تھا بسنت سیف نہیں ہونی, اور وہ بے وقوف بناتی رہی وزیر اطلاعات جو ہیں کہ جناب وہ نک دا کوکا, بھائی فحش گانے جو مرضی ویسے بتانے لگا ہوں. وہ نک دا کوکا چب رہا ہے, ان کو پتنگوں کے اوپر تصویر نہیں لگ سکتی. وہ سارا دن ایک ہی شخص ڈسکس ہوتا ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. نہیں سمجھ آ رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں ان کا. سمجھنا یہ ہے یار آپ کھڑے کہاں ہیں, یعنی ان سیاسی جماعتوں کو ذرا بھی عقل نہیں ہے. دکھ ہوتا ہے, نعرے لگاتے رہے ووٹ کو عزت دو, پتہ نہیں کیا کیا. جمہوریت کون سی جمہوریت اس ملک کے اندر ہی آپ بات نہیں کر سکتے, بول نہیں سکتے آپ کے ٹویٹوں سے ڈر لگتا ہے. یعنی کہاں لا کر کھڑا کر دی ہے. اور یہ مت ڈالیے گا کسی ادارے کے اوپر, میرا نقطہ نظر مختلف ہے. یہ موجودہ حکومت کا قصور ہے. پہلے تو اون نہیں کرتے تھے, پہلے سارے اون کرتے تھے. ایک سٹیج پہ آ کر جب سینٹ میں کھڑا ہونا پڑا, کہنے لگا جی عمران خان صاحب کو تو تعلق نہیں, اڈیالہ جیل کا سپرڈنٹ جانے, حکومت پنجاب جانے. اب غور کریں اس بات پہ. میں نے تو پٹیشن دائر کی تھی. پریزن ایکٹ پڑھا نہیں ہے شاید, پریزن رولز نہیں پڑھا. یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ پڑھ لیں, ICPR پڑھ لیں, نیلسن منڈیلا پڑھ لیں, رولز پڑھ لیں, کارو ڈیکلیریشن پڑھ لیں. شرمندگی ہے, شرمندگی. یعنی میں بڑی دفعہ لکھ چکا ہوں, لیکن ان کے پاس ہے کیا کیا کہیں گے آپ. اچھا جی وہ جناب وہ ٹویٹ آتے ہیں, ٹویٹ تو باہر سے آتے ہیں بھائی, آپ ملاقات سے کیسے روک سکتے ہیں جو سیاسی گفتگو کر. اور یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے موجودہ حکومت سے. جو نون لیگ جو ہے ضیاء الحق کی پیداوار ہے, اسی کے دور کا رول جو ہے وہ 232 رول ہے. سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی. کمال کر رہے ہیں ابھی آپ, کون سے دنیا میں رہ رہے ہیں آپ نے یہاں جو باتیں کہی ہیں وہ غلط تو نہیں کہی, تبھی دہشت گردی ہے نا یہاں کیا ہے. اور دیکھیں وہ کتنا بڑا لیڈر ثابت ہوا, وہ سر پلیٹلیٹ نہیں گرے اس کے, سر وہ اس کا دماغی معنی نہیں خراب کرانا پڑا اس کو کھانسنے کے لیے یا سرجری کرانے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑا. یعنی غور کریں اس بات کے اوپر. اظہر صدیق صاحب نے باتیں تو اس نے کہا بات تو سچ ہے. ڈاکٹر صاحب پلیٹلیٹس بھی نہیں گرے. لائن ایڈ کروں, میرے بھائی ہیں چھوٹے, نہیں آپ اظہر صدیق صاحب کے ہوتے ہوئے رول آف دی لائر آ گیا ملک میں, لا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جی, تو یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ شرم کم کام ہے جو کچھ ہو رہا ہے, تو آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں دو سوال اس میں ریز ہوئے. ایک تو ووٹ کو عزت دو والا بھی جواب دینا آپ نے. لودھی صاحب نے جو بات کی تھی کہ وہ ایران اور امریکہ کے حوالے سے, دیکھیں اب جنگیں زمین پہ نہیں ہونی, اور جو ٹیکنالوجی ہے پہلے بھی جو حملہ ہوا تھا ایران پہ, اس میں تو میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کے چند مقامات تباہ کرنے ہوتے ہیں, بیسز تباہ کرنے ہوتے ہیں. اس میں انہوں نے نہ فوج اتارنی ہے نہ دو جنگ ہونی ہے. ٹھیک, تو جو مختلف پہلے بھی انہوں نے جو اہداف پہ حملے کیے تھے دوبارہ کر دیں گے, تو انفراسٹرکچر خراب کریں گے, یہی مسئلہ ہے. پولیٹیکلی ذرا رسپونس. دوسری بات جو ابھی کی ہے میرے دوست نے کہ جی بڑی شرم آ رہی ہے, تو اس شرم کے باوجود بھی انہوں نے ساری باتیں کہہ دی ہیں. یعنی کوئی اگر پابندی ہوتی تو وہ نہ کہتے, اور انہوں نے ساری باتیں بھی کہہ دی ہیں, اعتراض بھی کر دیا ہے, سب کچھ کر لیا ہے, تو اس کا مطلب پوری آزادی حاصل ہے ان کو. اور دوسری بات آپ نے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بیماری کی پہلے کہتے تھے دوست ہیں ہمارے یار, خدا را ڈاکٹر صاحب اس چیزوں کو مت ڈیفینڈ کیا کریں. آپ نے اپنی بات کہہ لی ہے اظہر صاحب, آپ نے اپنی بات کر لی ہے, اگر جواب کا موقع دیں اس کو برداشت کر لیں. موقع دے رہے ہیں, برداشت کر لیں اس کو بھی. آپ کی بات ہم نے سنی ہے بڑے پیار سے, محبت سے, تو آپ بھی ہمیں موقع دے دیں. دوسری بات انہوں نے کی ہے ابھی آپ نے کہ ان کو لے جایا گیا اسپتال. دیکھیں پہلے یہ مطالبہ تھا کہ جی عمران خان صاحب کو طبی امداد نہیں دی جا رہی, اب جب دی جا رہی ہے تو پھر اعتراض ہو رہا ہے کہ جی دہشت گردی ہے. فیملی کے لوگوں کو بلاؤ. میرا یہ خیال ہے, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کو ملاقات یا جو بھی ہے وہ قانونی معاملات ہیں, جو بھی ان سے میرا تعلق نہیں. جو میڈیکل کی بات کر رہا ہوں
کہ اگر ان کو کوئی پرابلم تھی تو اسپتال لے جایا گیا، اس کا مطلب انہیں طبی امداد فراہم کی گئی، ڈاکٹر کو دکھایا گیا، بہترین لوگوں کو دکھانے کے بعد واپس لے جایا گیا، اگر داخل کرنا ہوتا تو داخل کر لیتے. تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی آدمی، وہ پلیٹلیٹ ہو یا آنکھیں ہوں، کسی کی بھی خرابی ہو سکتی ہے، بیماری ہو سکتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پلیٹلیٹ کو اور آنکھوں سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بیمار ہو، جس طرح کی ہو، اسے طبی امداد فراہم کی جانی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی آنکھ میں کچھ پرابلم تھی تو ان کو مکمل طبی امداد فراہم کی جانی چاہیے. یہ میرا نقطہ نظر ہے. نصرت واد صاحبہ جی میں ان کی بات کو صرف یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر نارمل آپریشن بھی ہو رہا ہے نا کہیں، تو گھر والوں سے کنسرن لیا جاتا ہے، مریض سے نہیں لیا جاتا. میرا ایک چھوٹا سا آپریشن تھا اسی طرح کا، میں گھر میں بتائے بغیر چلی گئی کہ چلو ٹھیک ہے پتہ چل جائے گا. میرا بیٹا گیا، اس نے ڈاکٹر کی بالکل بردہ نکال دیا. اس نے کہا آپ کس طرح کر سکتے ہیں اس طرح بغیر فیملی کے کنسرن کے. تو وہ جو پوری دنیا کا لیڈر ہے، صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، وہ پوری دنیا کا لیڈر ہے. اس قدر اس کو لوگ چاہنے والے ہیں. اس کے ووٹ دیکھیں، اس کی سیٹیں دیکھیں، اس کی تمام چیزیں دیکھیں. ان کو پچھلے پتہ نہیں 90 دن سے آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. کسی کو پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. وہ بیچارہ جو سی ایم ہے وہ میرے خیال میں 10 سے 11 دفعہ جا چکا ہے اڈیالہ کی باہر، اسے اجازت نہیں ملتی. ایک دفعہ تو وہ 13 گھنٹے وہاں پہ رہے. اتنی سردی ہے کہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا سردی میں باہر بیٹھنے کا. اس میں جا کے ان کی بہنیں بیٹھتی ہیں تو ان کے اوپر کبھی پانی پھینک دیتے ہیں، کبھی مرچوں والا، کبھی تیزاب والا، کبھی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو گندا پانی ان کے اوپر. اوکے نصرت صاحبہ، مجھے یہاں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بریک لینے جا رہا ہوں، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو اسی طرح کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ جو لودھی صاحب نے بات کہی ہے کہ باہر تو ساری جگہ چلو ٹھیک ہوگی ڈپلومیسی، لیکن اپنے گھر بھی چیزیں ٹھیک کر لیں تو کتنی اچھی بات ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹھیک کی ڈیفینیشن جو ہے نا ہر کی اپنی اپنی ہے. لودھی صاحب کی اپنی ڈیفینیشن ہے، میری اپنی ہے، اور جو ٹھیک کر رہے ہیں ان کی اپنی ہے. اور ابھی ہمارے دوست جنرلی اگر اس کو لے لیا جائے کہ چیزیں تو ٹھیک ہی ہونی چاہیے، چیز کرنی چاہیے، لیکن دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے نا. جب آپ کسی کو انگیج کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے، دونوں ہاتھوں سے ایکسیپٹنس ہوتی ہے، آگے بڑھا جاتا ہے. ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. یعنی ایک فریق اگر آگے بڑھے اور دوسرا ضد اختیار کرے اور مختلف شرائط رکھ دے، جس میں پہلی شرط یہ ہو کہ جی پہلے اس کو رہا کیا جائے، تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ملک کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے دونوں پارٹیز کو ہاتھ بڑھانا ہوگا. اور میرے پیارے دوست اظہر صدیق صاحب نے ابھی جو بات کی ہے کہ جو موجودہ صورتحال پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ جو جنرل فیض صاحب کے کہنے پہ عمران خان صاحب 4 سال کرتے رہے، وہی ریپلیکا ہو رہا ہے. تو جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں، پہلے وہ کر رہے تھے اب یہ کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے جس پہ وہ شام غریباں پڑھ رہے ہیں. یہ پہلے 3 سال دیکھتے بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی رہے ہیں، اور اس کی تعریف بھی کرتے رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پورے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے. اور میں ایگری کرتا ہوں لودھی صاحب سے، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فریق آگے بڑھے اور دوسرا نہ بڑھے. دونوں فریقوں، تینوں فریقوں کو آگے بڑھنا ہوگا یکساں طور پہ. میں جواب دے دیتا ہوں. اظہر صدیق صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بات تو ویسے جی نہیں میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر سعید الہی صاحب معصوم ہیں جی، میں کیا کہہ سکتا ہوں. ایڈے بھی معصوم نہیں. روٹی کو چوچی تو کوئی کہتا نہیں ہے، وہ دور چلا گیا. ماں بیٹی گٹر میں مری، خبر بھی شرمندہ ہے. یہ کیسی ریاست ہے جہاں انسانیت زندہ دفن ہے، لاشوں پہ خاموشی ہے. میں کہہ رہا ہوں شامل غریباں وہی ہے بھائیان جو پہلے تھے. یہ ظلم نہیں تو پھر یہ کیسا دستور ہے؟ میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے. ہم بھائی ہیں میرے، لیکن اب ایسے بات نہیں جائے گی. پچھلے 3 سال کے اندر آپ بھی جاتے رہے ہیں، باقی ملتے رہے ہیں. نواز شریف سے ملاقاتیں 26 روزانہ ہوتی تھی. دیسی گیریں آج لگ رہا ہے اس وقت بھول گئے ہیں. سپرنٹینڈنٹ کی جیل کے کمرے میں ہوتی تھی، اس طرح گھروں سے اٹھا کے لے کے جاتے تھے، اس طرح اسمبلی ہال کے اندر سے لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے، اس طرح پیکا لا لگتا تھا. میرا خیال ہے بھول گئے آپ جناب کیا ہوا تھا مریم کے ساتھ کراچی میں. یہ دور یاد رکھ رہے ہیں. اظہر صاحب آپ بھول گئے ہیں کہ کیا کرتے تھے جنرل فیض. جنرل فیض کیا کرتے تھے، مریم کو کہاں سے اٹھایا گیا تھا کمرے سے. کچھ نہیں کرتا اس طرح میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ون سائڈ بات نہ کریں. جو آپ کرتے رہے ہیں یا آپ کی حکومت کرتی رہی ہے وہی بھگت رہی ہے اور بھگتتی رہے گی. اس کی روایت قائم کی ہے، اس روایت کو بھگتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ پلیز، ذرا 1 منٹ. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں، آ جائیں اکٹھے چلتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ جنرل فیض نے کیا کیا اور موجودہ نظام نے کیا کیا. او بھائی اسی کا شروع کیا سبق ہے نا. معافی مانگے گئے. میں بتا دوں آپ کو
जनरल फैज ने क्या किया? चलिए, आप शुक्र है जनरल फैज का दिफा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हो रही है यानी जनरल फैज, यानी आप इसका मतलब क्या है? आप हाइब्रिड निजाम को मान रहे हैं। ओ भाई, आप जनरल फैज की तारीफ कर रहे हैं, मैं तो शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप उनकी भी तारीफ कर रहे हैं जो सजा याफ्ता हैं, मुजालिम के ऊपर उनको सजा मिली, आप उनको भी हमायत कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि हाइब्रिड निजाम 2 नंबरी जो करते रहे हैं अरबों रुपए की, लोगों पे जुल्म करते रहे, कोर्ट ने सजा दे दी, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। साइबर का केस बना निश्चित नाबूद। ओ भाई, जनरल फैज को सजा याफ्ता आदमी है ना, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी बाकी केसेस में सामने आना है। 3 सालों में 3.5 सालों में बता दे करप्शन का बड़ा केस कौन सा है? तो भाई देखिए, मैंने यही कहा है ना कि आप अपनी बातें भूल कर अब गटर की बात कर रहे हैं, गटर पे आ गए आप। वो देखें जो 3 साल में जनरल फैज और उसकी टीम करती रही, वही भुगत रहे आज, पूरी कौम भुगत रही है। आप तो कोई बेनिफिशियरी होंगे, हम तो नहीं है भाई, हम तो भुगत रहे हैं। चैलेंज कर रहा हूं, बेनिफिशियरी आप लोग हैं, आप देखिए, हुकूमत है बेनिफिशियरी। मेरा ख्याल है कि चैलेंज तब करें जब चीजें लोगों को मालूम ना हो। हर बच्चे को पता है कि जनरल फैज ने क्या क्या बेहुदियां की, किस तरह लोगों को उठाया, किस तरह लोगों का माल लूटा, किस तरह टॉर्चर किया, किस तरह हुकूमतों को चलाया, किस तरह पिंकियां और इस तरह की चीजें घुसाई हुकूमत में। तो ये जनरल फैज का कमाल था। जनरल फैज का जो कमाल है, एक नहीं है 100 कमाल है भाई। हम भी राह में पड़े हैं, कोई बात किसी और को नहीं करे। हजरत साहब को बताइए, के केस लानत ऐसे लोगों के ऊपर इज्जत के केस बनाए, नुसरत साहब आप के ऊपर है जो केस बनाए। इज्जत के केस मैं बनाए। सैफुर रहमान साहब से जरा अगर साहब कभी भी तारीख लिखी गई है, आपने बयान नहीं करनी, वो लिखी हुई है। सैफुर रहमान साहब जरा जुल्फकार साहब मैं नुसरत साहब से जरा पूछ ले, वो कहना चाह रही हैं। जी नुसरत साहब, देखिए, उन लोगों को हमारे साथ कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। अगर वो जेल में थे, अगर उनको सजा हुई थी, तो मुकदमे उससे पहले पीपल्स पार्टी ने उनके ऊपर किए हुए थे, इन्होंने उनके ऊपर किए हुए थे, जिसकी वजह से वो जेल में गए थे। हम लोगों ने उनको जेल में नहीं भेजा था। और वो जेल थी, वो स्वीट था पूरा का पूरा, जिसमें रोजाना कम से कम 20 लोग आते थे उनसे मुलाकात के लिए। तीनों टाइम घर से टोकरी भर के खाना आता था और फरमाइश होती थी, और मियां साहब नाम लिखते थे, टिक करते थे कि ये लोग मुझसे मिलने आएंगे। फिर उसके बाद ये पता नहीं इसको गिरफ्तार कर लिया। मरियम को तो बड़ा जुल्म हो गया, बाप के सामने गिरफ्तार करके ले गए। यहाँ तो कितनी बेटियां, कितनी माएं मुलाकात ही नहीं होने दे रहे। आप टोकरी भर के कैसे मिला हुआ है, खाना जाता है, उनकी मर्जी खाना पड़ता है मीनू के मुताबिक जो वो कहते हैं। कल सुना मशक्ति भाग गया, नहीं, वो तो खबरें सारी चला रहे हैं पे जो मशक्ति जो था वो खाना पकाने वाला भाग गया। सारे बंदे जो खाना खाते थे अपना नवाज शरीफ साहब वही खाते हैं इमरान खान साहब। अजहर सिद्दीक साहब डॉक्टर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब के पास भी इसी तरह ही सहूलतें हैं, लेकिन खान साहब की तो मुलाकात ही नहीं हो रही। वही खाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। खाबे स्वेटर्स में नहीं मिलते हैं उनसे, उनको तो किताबें भी नहीं दी जाती उस तरह जिस तरह देनी चाहिए। वो पता नहीं 30 दफा बच्चे अजहर सिद्दीक साहब को जो कि काउंसिल है, अजहर सिद्दीक साहब से पूछ लेते हैं। वादा करने वाली आप लोग सिर्फ ये देखते हैं कि जी उनको खाना देते हैं, देसी मुर्गी खा रहे हैं मैडम, देसी मुर्गी देसी अंडे खा रहे हैं। वो उनका पूरा रिकॉर्ड पेश कर दिया जेल हुकाम ने कि देसी मुर्गी देसी अंडे, आपके पास रिकॉर्ड ऐसा है? रिकॉर्ड जेल ने पेश कर दिया है। सुप्रीम जेल ने बताया कि देसी मुर्गी देसी अंडे खाते हैं, वो बाकी खाना खाते नहीं है। डॉक्टर साहब ना किया करें, डॉक्टर भाई आसिफ साहब, ये तो रिकॉर्ड की बात है। अजहर सिद्दीक साहब वो खाना नहीं खाते और कोई भी, वो उनकी फरमाइश में देसी मुर्गी देसी अंडे देसी घी इस्तेमाल हो रहा है। ये तो बकायदा सुप्रीम जेल में मतलब है कि 2-3 बंदे ढूंढ के भेजते बल्कि हैं। आप वेरीफाई कर लें, आप इस तरह करें, सुप्रीम जेल को नंबर मिलाएं, उससे पूछ लें, नंबर ले मिलाएं। चूंकि अजहर सिद्दीक साहब काउंसिल भी है, अजहर सिद्दीक साहब बेहतर बताएंगे। अजहर सिद्दीक साहब सिर्फ बयान दे रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब, इस प्रोग्राम में हम 6 लोग बैठे हैं, 6 के 6 लोग जाते हैं, आज अडेरा जाते हैं, पता चल जाएगा। ये कौन सी मुश्किल बात है? दारुल खौफ किस बात का? चलते हैं अडेरा जेल, जाके देख लेंगे रिकॉर्ड पे है। सुप्रीम जेल को फोन करके पूछ ले। इतना बहादुर बंदा निकला है। सिद्दीक साहब आप मिले होंगे सुप्रीम जेल को, मिले, उसको पूछे क्या पूरा मेन्यू देगा आपको, उसने पूरा मेन्यू सुप्रीम जेल दे देगा आपको, नहीं करे। डॉक्टर सईद अली को हट बनाती है इस बात। भाई मैं इनको कह रहा हूँ कि फोन करें सुप्रीम जेल को, आपके वाकिफ हैं आप, रिंग करें ना सुप्रीम जेल से पूछें उनका मेन्यू क्या है।
ہمیں شاید نہ بتائے نہیں نہیں سب کو on record ہے. اظہر صدیق صاحب کونسل ہیں, یہ ملاقات کے لیے پٹیشن کر چکے ہیں. اظہر صدیق صاحب کے بھی نالج میں ہوگا. اظہر صدیق صاحب کون سے وہاں پہ ایسا مینیو ہے اور کون سی لسٹیں جاری ہو رہی ہیں جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں؟ سپرنٹ جیل سے پوچھ لیں نا. میں ڈاکٹر سعید الہی صاحب کو ذرا ماضی یاد نہیں ویسے کیا کھلا رہے ہیں یہ تو پوچھو کھلا کر رہے کھلا کے ایک منٹ آپ بات کر رہے تھے مجھے ذرا. کبھی کھاتے نہیں وہ. ڈاکٹر سعید الہی صاحب نا میرے ساتھ لائر موومنٹ میں بڑا ایکٹیو رہے ہیں. میں 26 دن جیل میں رہا ہوں. جب میں پہلے ہم بھی جیلوں میں ساتھ رہے ہیں. پہلے 13 دن نارمل حالات. جب بی کلاس میں آیا تو بی کلاس میرا رائٹ ہے سر. بی کلاس کے لیے کھانا بن, میرے تو گھر سے کھانا بن کے آتا تھا, میں نے تقسیم کیا کرتا تھا. اور میں جو کہ عمران خان صاحب سے ملتا رہا ہوں معذرت کے ساتھ سر میری ایک بات سنیں. کوئی احسان کرتے ہیں اگر کوئی کھانا کھا رہے ہیں گھر کا تو کھانا کھانے میں پابندی ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ رائٹ ہے ان کا. وہ انڈے کھائیں, وہ مرغی کھائیں, وہ مچھلی کھائیں, ان کا رائٹ ہے. آپ لوگ تو ایسا سمجھ رہے ہیں, اور وہ کھانے پہ کمپرومائز نہیں کرتے خان صاحب. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اس حکومت کی یہ ترجیحات ہے کہ بڑا احسان کر دیا یار. نہیں احسان نہیں کیا, یہ ان کا حق ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ان کا حق ہے, ان کو ملنا چاہیے. آپ اس کی تائید کریں. میں تو اس کے ساتھ ہوں کہ ان کا حق ہے. سیف الرحمان صاحب آپ بڑے باتیں بہت ہو گئی ہیں, جرنلسٹ ہیں, آپ کی اطلاع کیا ہے؟ نہیں میں اور کل آپ لوگوں نے شرمندہ ہونے ہیں, بتا دوں میں آپ کو. سیف الرحمان ہم نے کیوں ہونے, میرا خیال ہے میرا ذاتی خیال ہے اگر گورنمنٹ ملاقات کی اجازت دے دے, اس کی فیملی کو آن بورڈ کر لے تو کیا حرج کیا ہے اس میں؟ میرا ذاتی خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ یہ ضروری ہے کہ اگر یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ایک بہترین ہوگا کہ اگر ان کے گھر والے انہیں مل لیں. ظاہر ہے کیونکہ جیسے حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ بالکل صحت میں ہیں, کھانا بھی اچھا کھا رہے ہیں. ویسے میں بتاؤں کہ جو ہائی پروفائل قیدی ہوتے ہیں نا, میں خود ضیاء الحق کی مارشلہ میں کوارٹر گارڈ میں آرمی لاکس میں رہا ہوں, میں ملٹری کورٹس کو بھگتا ہوا ہے, اٹک میں رہا ہوں, اور میں یہ اس بات کو بھی 40-50 سال ہو گئے, میری صحت پہلے سے بھی اچھی ہے, پہلے سے انرجی لیول بھی اچھا ہے. خان صاحب تو میرے سے بھی تگڑے ہیں, اور آرام سے جو ایک آدمی بہادر ہوتا ہے اور ایک کاز کے لیے لڑتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کٹک قلعے میں آپ کی صحت بہتر ہوئی تھی؟ جی یہ کہہ رہے ہیں جی میری صحت اس سے بہتر ہوئی. یعنی جب آدمی کھانا بہت ملا نا, جب آدمی میں بیٹر کلاس میں تو مجھے ہر چیز ملتی تھی. خان صاحب تو میرے سے زیادہ ہائی پروفائل صاحب بھی جیل میں 8 گھنٹے بستر پہ سوئے ہوتے تھے. ہائی پروفائل لوگوں کو زیادہ چیزیں اظہر صاحب گھر سے کھانا جاتا تھا, وہ کہہ رہے ہیں ہمیشہ جیل میں 8 گھنٹے بیڈ پہ لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں. یہ لوگوں سے کوئی ریئیکشن نہ آ جائے, ہمیشہ آپ کریں آرام 6/8 میں جا کے. ہم تو جیلوں میں رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے. اور میرے علم کے مطابق خان صاحب اچھی صحت میں ہیں. سیف الرحمان صاحب کہتے ہیں میری صحت تو بہتر ہو گئی. میری تو بہتر ہو گئی, میں خان صاحب پہ تو نہیں تبصرہ کر رہا, لیکن میں کہتا ہوں کہ ہائی پروفائل لوگوں کو نارملی انتظامیہ ڈرتی ہے ڈیل کرتے ہوئے, کھانا پہنچا دیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ اچھا دیتے صرف 2 منٹ میں ایک چیز ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ ان کا کنڈکٹ ہوتا ہے, ان کا. میں صرف 2 منٹ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی اظہر صدیق صاحب, دیکھیں میں بتاؤں, جان دینی ہے رب پاک کو, وہ سب نے دینی ہے میرے بھائی, آپ نے اکیلے نے دینی ہے. ہم بھی اتنے پارس ہیں, سب لوگ جان اللہ کو دینی ہے بھائی. مجھے یہ سمجھ میں آتی, میں چلے ایک بڑی زبردست بات کہنے لگا ہوں. ہاں جی, میں ڈاکٹر انور سجاد کے پاس جانا ہوتا تھا تو بڑی خوبصورت بات کہ صفائی نے صرف اقبال ہے جرم ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ڈاکٹر سعید الہی صفائی کس بات کی دے رہی ہیں بھائی. میں تو آپ سوال کر رہے ہیں, میں جواب دے رہا ہوں. مجھے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے, میں حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں میرے بھائی. میں تو سچ بات کر رہا ہوں, میں نے سچی بات کی ہے کہ وہ کھانے کو بہترین چیزیں مل رہی ہیں. جیل ہے نہ آپ جیل میں بیٹھے ہیں, مجھے نہیں بھائی سمجھ میں جیلوں میں رہے تو ہے نا یار. آپ ایک دفعہ گئے, ہم 10 دفعہ گئے. ہم نے تو مشرف کی جیل بھی کاٹی ہے, ضیاء الحق کی بھی کاٹی ہے. آپ انسپیکشن پہ گئے تھے نا, جیلوں میں رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں سپرنٹ جیل کو آپ فون کریں یار, سارا مینیو منگوا لیں. بڑی سیریس بات کہی آپ کے سامنے اور سب کے سامنے کہہ رہا ہوں. راحت صاحب, گرفتار صاحب فون ملائیں سپرنٹ جیل کو. لیکن آج کل وہ کھا گئے رہے ہیں, یہ تو بتا دیں نا. آج کل سپرنٹ جیل پتہ نہیں سچ بولیں گے یا نہیں بولیں گے. نہیں, آج کل وہ کیا کھا رہے ہیں اظہر صاحب, یہ بتائیں نا آج کل کیا کھا رہے ہیں. عمران خان سے پوچھ لیں. اظہر صدیق صاحب آج کل وہ کیا کھا رہے ہیں؟ 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں, 2 ٹائم کھا رہے ہیں, سوکھی روٹی کھا رہے ہیں, 100 روپے والی دال کھا رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں؟ جانور بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں نا تاکہ لوگوں کو بتائیں. کھانے میں چھوڑے میرے کو سیاسی کام کی بات. اب یاد رکھیے, میں بڑی زبردست بات کہنے لگا ہوں. آپ نے ساری باتیں بہت زبردست کی. سنیے گا, اب سنیے گا. آج ایک ہائی کورٹ میں کیس لگا, میں حیران ہوا. میں نے ایک پٹیشن فائل کی, لارجر بینچ بننا تھا. وہ کل ایک درخواست ہے یہ مریم صفدر کی کہ جناب وہ کوئی سیکورٹی نکالنی ہے.
سر کل ہی وہ پاس ہوئی, کل ہی لارجر بینچ بنا اور لگ بھی گئی آج. میں صرف بتا رہا ہوں کہ انصاف کے تقاضوں کا یہ حال یہ ہے. سورہ حدیث پڑھ لیں سارے. اوکے یار آپ اس نظام کا حصہ ہیں, آپ چھوڑ دیں پریکٹس. بات کر لینے دیں مجھے, آپ اس نظام کا حصہ ہیں جس نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا. بھائی آپ اس لوگ پریشان ہیں ویسے آپ واقعی. پرانی آیت کا روکیں گے سارے مجھے بات کرتے ہوئے. بھائی آپ اس کا حصہ ہیں اس نظام کا. سورہ حدیث سن لیں سارے. حضرت صاحب ٹائم بالکل ہی ختم ہو گیا. طارق جمیل فون پہ ڈالا ختم کر دیو. سر سورہ حدیث سن لیں نا آپ. سورہ حدیث طارق جمیل صاحب جلدی ذرا کر لیں. سورہ حدیث سن لیں سارے, سورہ حدیث سن لیں ذرا. ہم نے رب پاک فرماتے ہیں ہم نے نبی انبیاء پیغام رسانی کے لیے بھیجے. ذرا اگلا لفظ سن لیجئے گا, فار آل ٹائم ٹو کم, اور انصاف قائم کرو. اوکے ہم تو بڑے شوق سے کہہ رہے ہیں, ظلم اور ستم کر رہے ہیں, ڈیفینڈ کر رہے ہیں, پر جواب دینا ہے رب کے پاس بھی. دنیا میں تو نہیں دے گا, رب کے پاس بھی جواب دینا ہے. بالکل صحیح. اسی پہ اسی زبردست کوٹیشن کے اوپر, اسی نوٹ کے اوپر اختتام آج کے پروگرام کا. اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ نئے موضوعات کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.